Good afternoon, Amir Faisal Sahib, and God bless you as a human being. And I hope there is more human being like you. In Europe, I find a lot, but unfortunately, in our countries, Asia is a complication. Well, time change. So thank you so much, Mughal Ujala Sahiba and Pure Discussion team. Regardless of our different opinion, we are still working for a human purpose. God bless you. I'm here. Let me know whenever you are ready. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब को पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम कहते हैं एक नए सवाल जवाब के सेशन के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने एडमिन्स टीम को जो बहुत मेहनत करके सवाल जवाब का ये सेशन चला रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, खिदमत दे रहे हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया एंड आई एम प्राउड टू बी विद देम। शुक्रिया। I appoint Mughal Ujala ma'am to please put her questions to Mr. Zahid Khan Sahab. Thank you and grateful to you. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से। और मोहतरम जाहिद खान साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कहा जाता है कि 1,24,000 पैगंबर गुजरे, आप फरमाते हैं कि 1,48,000। दो सवाल हैं। पहला ये है कि आपको ये बात किसने बताई कि 1,48,000 थे और ये किन इलाकों में आए? जवाब दीजिए, शुक्रिया। मोहतरम जाहिद खान साहब, आप माशाल्लाह जितनी भी दुआएं करते हैं हमारे लिए, जितनी भी ब्लेसिंग्स देते हैं, हम तो इस काबिल भी नहीं कि आपका शुक्रिया कह सके। बस यही कह सकते हैं सर, थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू, शुक्रिया एंड जज़ाकल्लाह। थैंक यू अमीर फैसल साहिब, लेकिन क्या करूं, दुआ दिल से निकलती है आपके लिए, तो वही कि परवास तो नहीं, पर तो नहीं, लेकिन परवास तो रखती है। मैं हमेशा ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं कि बस कि मुश्किल है हर एक काम का आसान होना। ये आदमियत अगर इंसान बन जाए, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। इंसान के पुत्र बन जाए और आपस में ऐसे रहें जैसे अगर हिंदुस्तान अमेरिका है तो पाकिस्तान कनाडा बन के मोहब्बत भाईचारे के साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिन अंबियाओं का अब ये जो जिक्र होगा 1,48,000, ये हर कूचे, हर गली, हर देहात, हर शहर, ये हमारे दौर के अंबिया हैं जो ये 6,000 साल हैं। उसके पहले जो हैं वो कोई और दौर था। ये सब कुछ मुझे किसने बताया? ये खुदा की जात ने सामने बैठकर मेरे माथे को चूम चूम कर बताया, मेरी आंखों को बोसे दे दे के बताया कि ये जो आदम आया था ना 6,000 साल पहले, ये इनके सिलसिले में से ये अंबिया हैं। तो जो सबसे बड़ी आफत और मुसीबत आई वो इस्लाम में कि मैं तो कहता हूँ ना कि 12,000 चुपचाप करा दिए गए और मार दिए गए, लेकिन इनमें से कसरत ऐसी थी और भी बहुत कसरत जो अंबिया बनने के अहल थे। जी मोहतरम, मेरा अगला सवाल ये है, एक साहब ने भेजा है कि इंसान की मादी कामयाबी समाजी मायारों से नापी जाती है, यानी उसकी इंसान की मुआशी हालत बेहतर हो, कुछ इख्तियार और इक़्तिदार उसको हासिल हो,
کچھ سوشل اور سماجی لائف ہو وغیرہ وغیرہ۔ روحانی کامیابی کے ناپنے کا معیار کیا ہے؟ وہ کس طرح سے ناپی جا سکتی؟ ایک دفعہ مکالمہ حق میں بڑی انہوں نے پوچھا تھا، بلکہ درخواست کی تھی کہ بہت سے انبیاء ہیں جن کا زمانہ ہمیں پتہ ہی نہیں، تو میں نے 2 لاکھ سال کم و بیش بتایا تھا، ان میں سے خاص ان میں سے عورتیں بھی انبیاء تھیں اور آدمی بھی انبیاء تھے۔ تو وہ انہوں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ تو یہ بڑے دور اور بڑے زمانے ہیں، روح جب نور پا جاتی ہے تو سب کچھ پا لیتی ہے۔ اگر کوئی امیر ہے تو مراد یہ نہیں کہ خدا اس سے خوش ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ معیار نہیں ہے کہ خدا اس سے ناراض ہے۔ روحانی پیمانے یہ ہیں، اگر وہ امیر ہے تو غفلت میں نہ پڑے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے فائدہ انسانیت کو دے، اور اگر کوئی غریب ہے تو صبر کرے اور شکایت نہ کرے خدا تعالیٰ سے کہ غریب کا صبر رنگ لے کے آتا ہے اور امیر کی دین اگر وہ غفلت میں نہ ہو وہ انسانیت کے لیے باغ عدن بن جاتا ہے۔ یہ معیار ہے۔ یہ ہاریزونٹل معیار جو ہے یہی چابی ہے روحانیت کی، کیونکہ نیکی جو ہے یہ ایسے ہیں جیسے لہریں اٹھتی ہیں اور چاند کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتی ہیں، تو یہ نیکیاں ہی انسان کے دل کو وسعت دیتی ہیں اور اس کے اندھیروں کو دور کر کے خدا کی ہوا چلتی ہے، سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، اور یہی قدم روحانیت کا ہے۔ جی محترم، آپ کو اس بات کو ذرا اور واضح کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی مادی کامیابی تو سماجی معیاروں سے ناپی جاتی ہے، یعنی ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ بندہ زندگی میں کامیاب ہے، اس کی معاشی حالت بہتر ہے، اس کے پاس کچھ اختیار اقتدار ہے، اس کی سوشل لائف ہے، سماجی لائف ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو روحانی کامیابی جو کسی انسان کی ہوتی ہے، کیا اس کی زندگی میں دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ تو نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں میں محبت میں کی، اور وہ محسوسیات جو ہیں وہی پھر ہیروں کی تلاش میں کہیں اکا دکا مل جائیں تو جو دیکھ سکتا ہے وہ ولی اللہ خود دیکھ سکتا ہے، کیونکہ پھر ولی اللہ کے مشاہدات کا سٹینڈرڈ اور ہوگا، صالحین کا اور ہوگا، اور یہ درجات ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن محسوس کرنے والا، جیسے باغ ہیں، پھول ہیں، تو جیسے آپ خوشبو سونگھتے ہیں، یہ آپ کو کھینچے لے کے جائے گی اس شخص کے پاس، اور پھر اس شخص کے پانی میں جتنا آپ غوطہ لگائیں گے اتنے ہی آپ بھی معرفت کے رنگ میں ڈلتے جائیں گے۔ جیسے وہ شیخ عبد القادر جیلانی جب وہ نائے تو کہا تو امبر ہے کہ مٹی، اس نے کہا ہوں تو میں مٹی، لیکن گلوں کے ساتھ کچھ میں نے وقت گزارا ہے۔ جی محترم، شکریہ۔
ابھی اوپر آڈیو میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ماضی میں عورتیں بھی انبیاء ہوئیں، لیکن ایسا ہے کہ ہمیں کسی بھی الہامی کتاب سے یا کسی بھی پیغمبر کی زبانی، یہ آپ بتا رہے ہیں آپ سے پہلے کسی کی بھی زبانی یہ پتہ نہیں چلتا کہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ یہ تو کہا گیا کہ وہ اوتار پیغمبر پیدا کرتی ہیں لیکن وہ خود نبی نہیں ہوتی، اپنی کچھ مخصوص جسمانی مجبوریوں کی وجہ سے۔ تو کیا آپ کسی ایسی خاتون کا نام بتا سکتے ہیں جو نبی ہوئی ہو پاسٹ میں، یا آپ عالم ارواح میں ایسی خواتین سے ملے جو نبی کے درجے پہ فائز رہ چکی ہوں اس دنیا میں پہلے اپنی زندگی میں؟ تورات میں انبیاؤں کو کاہن کہا جاتا تھا، کاہن، جیسے زکریا بھی کاہن تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تورات بتاتی ہے کہ سمعیل جو نبی تھا وہ اپنے متعلق پتہ کرانے کے لیے کاہن عورت کے پاس جاتا تھا، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گی تو بائبل میں کچھ نام ہیں جو خدا کا پیغام پہنچاتی تھی، اور اس کے علاوہ اگر محمد کی یہ روک نہ ہوتی کہ نبی نہیں آ سکتا، کہ نبی آ سکتا ہے، یعنی کہ یہ رستہ کھلا ہوتا، تو رابعہ بصریہ نے مجھے خود کہا کہ خدا نے مجھے نبوت کے نبوت کے مقام پہ کھڑا کیا تھا۔ اب وہ دور ایسا تھا کہ پتھر کھانے والا دور تھا۔ اسی طرح بہت سی عورتوں سے میں ملاقات کر چکا ہوں، لیکن انہیں خاموش کرا دیا گیا، ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے جن پہ ہم کلامی ہوتی تھی، عورتوں میں خدا ہم کلام ہوتا تھا، اور وہ نبیہ تھی اپنے وقت کے مطابق۔ مکہ میں یہ عباس کے، یہ جو حضرت عباس ان کے رشتہ داروں میں ہی ہیں خاص، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مجھے تو عباس نے بتایا ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن محمد صاحب کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے اپنے مسلمانی ہونے کا اقرار نہیں کیا۔ وہ میں اپنی کتاب میں بتا چکا ہوں۔ ان میں سے ایک عورت انبیاء کے مقام پر فائز تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ایک شخص آیا، اس نے اپنا اونٹ کو ذبح کیا اور کہا کہ اے لوگوں، اپنے اپنے مرنے کی مقام پہ پہنچو۔ تو یہ وہ وقت تھا جب بدر کا یہ ہوا، کیا کہتے ہیں، مارکا۔ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون کون مرے گا، کہاں کہاں مرے گا۔ تو بس وہ دور ایسا تھا کہ مین ورلڈ عورتوں کا مردوں کا دور تھا، لیکن اب یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اب خدا کی دنیا کی چابی جو ہے وہ عورت کو دی گئی ہے۔ جیسا کہ جو میری بیوی ہیں وکیل، وہ نبی ہیں، خدا سے ان کا دیدار ہوتا ہے، ہم کلامی ہوتی ہے، اور اگر کئی موقعوں پر خدا نے بلا کر کتاب کا مضمون سمجھایا، فرشتوں سے ملتی ہیں، پرواز ہوتی ہے، تو یہ جو اب دنیا شروع ہونے والی ہے اس کی اصل چابی جو ہے وہ عورت ہوگی، کیونکہ عورت امن کا گہوارہ ہے، آدمی کو ہمیشہ فتنہ فسادی سے روکتی ہے۔ تو یہ جو چانسز 21 سینچری ہے، یہ عورت اس میں اصل میں عورت ہی کنٹریبیوٹ زیادہ کرے گی۔ تو مین اپرچونٹی ہم نے دیکھ لی کہ اس نے کیا کیا، خونی جنگیں
اور کیا کیا فساد کیے. جی محترم، یہ جو ابھی آپ نے لاسٹ آڈیو میں بات فرمائی، یہ میرے لیے بڑی حیرت انگیز ہے، کیونکہ آج ہی میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کوئی بہن ہے جو بہت زیادہ عبادت وغیرہ کرتی ہیں اور خدا تعالیٰ ان سے کلام کرتا ہے، اور وہ بہت نیک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میری بہن جو بھی بات کرتی ہے وہ سچ بولتی ہے. اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آئندہ مطلب شریعت کا لفظ انہوں نے تو کہا، کیونکہ انہیں تو آپ کی تعلیمات کا نہیں پتہ ہوگا کہ حکمرانی مذہبی دنیا کی بھی زیادہ تر عورتوں کے حوالے کی جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ باتیں جو وہ بتاتی ہیں ہمارے لیے تو بہت عجیب تھی. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر وہ کہتی ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ عورتیں جو اتنی سالہ سال پسی رہیں 6000 سال کے دوران، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لانے کا فیصلہ کیا ہو تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں اور ہمیشہ سچ بولتی ہیں اور حد سے زیادہ عبادت گزار ہیں، تو ہو سکتا ہے ان سے اللہ نے کلام کیا ہو. یہ تو چلے ایک بات تھی، جو واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. جہاں تک رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی کہ علمی مرتبے کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں نے پڑھا تھا کہ حسن بصری کی محفل میں جب رابعہ بصری ہوتی تھیں تو وہ بڑے بڑے باریک معرفت کے نکات بیان کرتے تھے اور ایسے ایسے معارف بیان کرتے تھے جو عام حالات میں بیان نہیں کرتے تھے. تو ایک دفعہ کسی شخص نے پوچھا بھی ان سے کہ جب رابعہ بصری آپ کی محفل میں ہوتی ہیں تو آپ بڑے بڑی گہری معرفت کی باتیں کرتے ہیں، اور جب وہ نہیں ہوتی، ہم لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ہمیں سرسری سا درس دے کے ٹال دیتے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہاتھیوں کی غذا ہے وہ چیونٹیوں کو نہیں دی جا سکتی. اگر آپ میری ان 2 آڈیوز پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کیجئے، ورنہ پھر میں اگلا سوال کروں گی. خدا کا شکر ہے کہ یہ بوندا باندی اور ہلکی ہلکی ہوائیں اور یہ نور کی بارش اب شروع ہونے لگی ہے. اور میں نے اکثر ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو آئے مہمان کے طور پہ، عورتیں، اور سیشن تھا کویشچن آنسر کا. وہ یہ بات ہالینڈ میں، بیلجیم میں، فرانس میں، جہاں جہاں ہماری کتابیں جاری ساری ہیں وہاں کی بتا رہا ہوں میں. تو ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں خدا نے یہ کہا، اور جب ہم نے آپ کی کتاب پڑھی تو خدا نے ہم سے یہ باتیں کی. تو یہ زمانہ اب شروع ہونے والا ہے، تو چاہے سورج مغرب سے نکلے لیکن آئے گا تو یہ پوری دنیا میں، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. تو خدا کا شکر کرتا ہوں اور سجدہ ریز ہوں کہ خدا کی عطا کسی کے لیے ساتھ نہیں، اور نہ خدا کا عہد کسی کے ساتھ ہے. جی میں ان سے ان کی بہن کے مزید جو مکاشفات اور مشاہدات یا ان کے الہامات وغیرہ ہیں وہ پوچھنے کی کوشش کروں گی، اور اگر میرا ان سے رابطہ ہو سکے، کیونکہ وہ کہیں باہر کے ملک میں ہے اور وہاں پہ میرا مطلب کسی اور کنٹری میں ہے، یورپین کنٹری میں ہے، تو میں ان سے مطلب ہے کہ خود بھی رابطہ کرنے کی کوشش کروں گی. اور اگر ہماری کوئی ایسی فریکوینسی بات چیت کی ڈیولپ ہو گئی تو شاید وہ میرے ساتھ بھی کچھ شیئر کر سکیں.
تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی، حالانکہ ابھی وہ آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی انہیں آپ کے بارے میں کچھ پتا ہے، نہ آپ کی کوئی کتاب پڑھی ہے، لیکن جس قسم کی باتیں میں نے ان سے سنی، ان سے مجھے لگا کہ روحانیت میں وہ بہت ہی اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ جی محترم، کیا میں اگلا سوال کروں یا آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ جی محترم، اگلا سوال ایک ممبر نے بھیجا ہے ابھی آپ کی شروع کی آڈیو سننے کے بعد، وہ میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں۔ میں اس سوال کو دوہرا بھی دیتی ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے۔ میڈم، یہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ نے میرا ماتھا چوما، آنکھیں چومی اور کلام کرتا رہا، اس سے خدا کے وجود کے بارے میں سوال کریں، کیا خدا جسم کے ساتھ اس کو ملا؟ اگر ہاں تو پھر حلیہ کا سوال کر دیں، کیا اس نے جاگتے ہوئے خدا سے باتیں کی؟ اور بس یہیں تک۔ حق تعالیٰ کا ایک روحانی وجود بھی ہے اور اس وجود کو روح کے ذریعے دیکھا بھی جا سکتا ہے، ملا بھی جا سکتا ہے، گلے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کچھ ذہن میں سوال ہوں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے، اس میں پڑھ کے دیکھ لو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب روحانی پڑھتے جب ہٹتے ہیں روح کے، خدا کا نور ملتا ہے، تو یہ سب چیزیں حقیقت ہیں، بلکہ زمین کی زندگی خواب نظر آتی ہے وہاں پہ پہنچ کے۔ اصل حقیقت وہ ہے۔ تو میں نے کل بھی کہا تھا ایک بات کہ انبیاء جو تھے وہ خچر پہ، گدھوں پہ، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے۔ جو دنیاوی طریقے ہیں ان کو دنیا کے ذریعے پہچانو، جو روحانی ہے ان کو روحانیت سے پہچانو۔ تو بیچارے اپنا بوجھ اٹھا اٹھا کے پھرتے تھے بازاروں میں، انبیاء بھی۔ لیکن جہاں روحانیت شروع ہوتی ہے وہاں پلک جھپکتے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ تو ان کچھ چیزوں کو ملایا مت کرو، ہر چیز کو۔ If you want to talk about science, then based on experiment, how thing is created. اگر spirituality بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ اور موضوع ہوگا۔ جی محترم، شکریہ، امید ہے کہ انہوں نے جواب سن لیا ہوگا۔ اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ باپ بیٹا دو ایسے نبی ہیں جو اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، جبکہ باقی انبیاء کی زندگیاں فقر و فاقہ میں ہی گزری، اس کی کیا وجہ ہے؟ بائبل تو انہیں بادشاہ کہتی ہے، اور نبی داؤد اور سلیمان کے پاس آتے تھے ان کو پیغام دینے کے لیے۔ بہرحال محمد صاحب نے ان کو نبی بنا دیا۔ یہ صرف داؤد اور سلیمانی نبی نہیں ہے، یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، تو بادشاہ تو اور بھی بہت تھے۔ ساؤل جو تھا وہ بھی بادشاہ تھا، پھر خدا اس سے دور ہو گیا۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ بادشاہ ہو۔ اب دیکھو نا، موسیٰ جو تھے وہ موسیٰ لادی خاندان میں پیدا ہوئے جو غلام تھے فرعون کے، اور بعد میں شہنشاہت کے مقام پہ فائز تھے، اور پھر نبی بنے۔ اس کے بعد پھر گدڑیے بنے اور بھاگ کے مدائن میں فقیر ہو گئے،
اور پھر اس کے بعد پھر دوہرایا خدا نے انہیں، پھر کہا کہ میری قوم کو رہائی دے، تو کبھی عرش کبھی فرش پہ، کبھی فقیر بنے، کبھی کتڑیا بنے، کبھی شہنشاد پہ پڑے. تو یہ کوئی اپنا معیار نہیں ہے. جی محترم، شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ دانا لوگ کہتے ہیں لائف از این ایکو، آل کمز بیک، دا گڈ، دا بیڈ، دا فالس اینڈ دا ٹرو، سو گیو دا ورلڈ دا بیسٹ یو ہیو. لیکن عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیک اور اچھے لوگ جو دنیا کو اپنا بیسٹ دیتے ہیں، بدلے میں ان کو دکھ، تکالیف اور لوگوں کے برے رویے ہی ملتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں نیک اور برے لوگ گڈمڈ ہو گئے. میں نے ایک سپیچ دی تھی، وائی رائچس سفر، کہ نیک لوگوں کو دکھ اور تکلیف کیوں ہے. اگر وہ مجھے مل گئی تو میں آپ کو بھیجوں گا. تو ایک اور بھی مقولہ ہے جو بائبل میں ہے، وٹ یو سو یو گونا ریپ اٹ. جو تو نے بویا ہے وہ کاٹے گا. اگر اس زندگی میں نہ بھی ان کی قدر ہو، کجا ان کو اور مصیبتوں کا سامنا ہو جائے، تو انہیں اپنا معیار برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ جس دنیا میں وہ جانے والے ہیں وہاں تو بہت قدردان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیکیوں کے. تو جو یہ دنیا جو ہے بدلتی جائے گی خدا کی طرف، یہاں بھی بہت قدردان ہوں گے جب آپ نیکی کریں گے. تو یہ مکس ورلڈ ہے جس میں شیطانیت زیادہ ہے اور آدمیت زیادہ اور انسانیت کم ہے. اس لیے بیچاروں کو، اچھے لوگوں کو یہاں رگڑے لگتے ہیں خوب. لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے نیکی اور اچھائی کا. جی محترم، بہت شکریہ. ایک اور ممبر کا سوال ہے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ کی گفتگو کسی اور گروپ میں سنی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کو فرشتوں پر بھی اختیار دیا گیا ہے. اس اختیار کی نوعیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سوال میں نے وہاں بھی کیا تھا لیکن اس کا پراپر جواب نہیں دیا گیا، تو یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے. پلیز اس کا جواب دیجیے. تھینک یو. اس کا پراپر جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان خدا کا نور پا لیتا ہے، نور بھی کئی ہے نا، سچائی کا نور ہے اور ہرے نور ہے سکون کے. بہرحال اس میں بحث نہیں ہے. جب خدائی نور اس شخص میں آ جاتا ہے، کاملیت کے مقامات سے آگے حال میں آتا ہے. جیسے عیسیٰ نے کہا کہ خدا نے مجھے اختیار دیا فرشتوں پر، وہ میری سیوا کرتے ہیں، میری سروس کرتے ہیں. اسی طریقے سے خدا نے اختیار دیا کہ وہ میری سیوا کرتے، میرے ماتحت ہیں اور میری گائیڈنس بھی لیتے ہیں. جو میں انہیں دیتا ہوں وہ گائیڈنس حال کی گائیڈنس ہوتی ہے، وہ مقامات کی گائیڈنس نہیں ہوتی. جب خدا نے کہا کہ مذہب اور شریعت ختم ہو چکی، اینڈ ہو گیا ہے، تو فرشتوں کے اختیارات بھی چھین لیے گئے. تو وہ اختیار بھی خدا نے مجھے دے دیے ہے. تو اب انسان کامل جب آئے گا اس زمین پر، وہ اپنے اختیار سے فیصلے کرے گا. وہ محبت کا قانون ہوگا، محبت کی ایڈیالوجی ہوگی. اس کے اندر
جو قانون بنیں گے وہ رحم اور معافی کے قانون ہوں گے، تو اب وہ فرشتوں کا اختیار انسان پہ نہیں رہے گا۔ اس قسم کی مختلف نوعیتوں کے اختیار دیے جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ فرشتے کیونکہ خدا کے ساتھ وہ بڑے ادوار زمانے گزار چکے ہیں، تو اگر وہ اپنا نالج دیتے ہیں یا یونیورسٹیز ہیں فردوس میں، تو میں بھی جاتا ہوں، میں بھی بیٹھتا ہوں، میں بھی سیکھتا ہوں، کیونکہ سچائی کے سمندر نہ ختم ہونے والے ہیں، اور وہ نہیں جانتے حال خدا کا، وہ میں انہیں گائیڈ کر دیتا ہوں۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے۔ کل رات کا ہی واقعہ ہے، میں نے سمجھا بتا دوں۔ میں کوئی اپنا 2 بجے اٹھا اور اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی سے میں نے غسل دیا، اور میں جب آ کے اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی سو رہی ہے اور ہم اسے گائیڈنس دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر وہ اس طرف گئے جہاں پہ بیوی سو رہی تھی، اور پھر اس نے صبح مجھے بتایا بھی کہ مجھے یہ گائیڈنس ملی ہے، لیکن میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، رات کا 2 بجے تھا، کیونکہ میں دعا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جانے لگا تھا۔ تو خدا کی دنیا میں یہ جو مکشفات ہیں یہ کھول دیے جائیں گے، لیکن ہوں گی روحانی آنکھیں۔ یہی آنکھیں ظاہری ہیں، انہی میں ملٹی سسٹم ہے روحانیت کا۔ جی محترم، یہاں 2 سوال ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے جب رات کو فرشتوں کو دیکھا کہ تو آپ نے انہیں اپنی جسمانی آنکھوں سے دیکھا یا اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا؟ نمبر 1 سوال تو یہ ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ویسے فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں؟ مجھے جہاں تک علم تھا وہ یہ تھا اب تک کہ فرشتوں میں سے جیسے جبرائیل علیہ السلام کا کام وہی لانا اور مطلب گائیڈ وغیرہ کرنا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف فرشتوں کے ذمہ مختلف کام ہیں۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت میکائیل کے ذمہ انسانوں کو روزی پہنچانے کا کام ہے، اور حضرت اسرائیل کے ذمہ لوگوں کی روحیں قبض کرنے کا کام ہے۔ اسی طرح ان کے انڈر جو فرشتے ہوں گے وہ بھی کام کرتے ہوں گے، مجھے اس کا اتنا علم نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرشتے ہیں جو بارش برساتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا کو نفع بھی پہنچاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی کاموں سے خفا ہوتا ہے تو انہی کی فرشتوں کی وجہ سے عذاب بھی آتے ہیں۔ جیسے وہی پانی جو زندگی کا سرچشمہ ہے حضرت نوح کے وقت میں ایک عذاب بن گیا، اور وہی ہوا جو سانس کے لیے ضروری ہے وہ عاد و سمود کی قوم کے لیے ایک عذاب کی شکل میں ہو گئی، جب وہ اتنی چلتی رہی 7-8 دن اور راتیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا یہ مطلب ہے کہ میں تو سمجھتی تھی کہ فرشتوں کے اختیارات اور ان کے کام جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں، تو پلیز اس کی ذرا اور وضاحت کر دیجئے۔ تھینک یو۔ جب بھی انسان آسمانی مخلوق کو دیکھتا ہے تو یہ روحانی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ میں جب اپنے کمرے میں جا رہا تھا تو اس وقت وہ گزرنے لگے میرے پاس سے، تو یہ روحانی آنکھیں اور یہ جسمانی آنکھیں ایک ایک سیکنڈ کے اندر انسان کامل بدلتی رہتی ہیں۔ یہ تو ظاہری نگاہ سے دیکھتا ہے انسان ظاہری دنیا کو، اور جب روحانیت کا مخلوق آتی ہے اسی کے اندر روحانی آنکھیں بھی ہیں، تو یہ بدل جاتی ہیں۔ جیسے آپ گلاسز لگائیں، جیسے سورج چمکا ہوا ہے
اور اگر آپ کی آنکھیں اس سے یوز ٹو تو آپ گلاسیں لگا لیتے ہیں تو موسم بدل جاتا ہے ان کے لگانے سے. بس یہی نظام ان ظاہری اور روحانی آنکھوں میں ہے. اب جو آپ نے پوچھا وہ جواب تو آپ نے سارے خود ہی دے دیے. اچھا میں اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں. ان کے جو فرشتوں کے کام ہیں، ایک تو ان کا جو دارالخلافہ ہے وہ ہے جہاں کے بعد پھر ان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے. ان کے جہان وہ کیپٹل ہے جہاں پہ جبرائیل، میکائیل، رفائیل، اسرافیل، اس قسم کے 12 کروڑ فرشتے ہیں جن کے ایک جیسے نور ہیں. یہ ایسے جیسے کہ یونیورسٹی میں بہت سے پروفیسر ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک کو کوالیفائڈ بنا کے چانسلر بنا دیا جاتا ہے. تو بات آپ کی سمجھ میں ہو گئی، لگ گئی. ان کے جو کام ہے وہ مختلف ہے. ایڈمنسٹریشن آف کریشن، یہ جو کائنات جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کے یہ کام ہے، وہ ان کو نمٹاتے ہیں. اس کے بعد ان کے نیچے ان گنت جہان ہیں فرشتوں کے، تو وہاں بھی ان کے روحانی پیغامات اور مختلف جہانوں میں اسپرچل گروتھ ہوتی رہتی ہے. کہیں پہ یہ جا کے تھم نہیں جاتی. تو وہ لسٹ تو بڑی لمبی ہے ان کی ایڈمنسٹریشن مینٹین کیسے کرتے ہیں یہ. تو میں اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بہت سے ڈیمینشن ہیں جس کو آرک اینجل جیسے مالک کہا گیا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان ڈیمینشنوں کو کیسے مینٹین کرتا ہے. پھر اس کے نیچے اور بہت سے فرشتے ہیں. یہ ایک لمبا مضمون ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آپ سمجھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ مجھے کوئی ایسا روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا، اس لیے میں بار بار پوچھتی ہوں. تو شاید آپ کو اریٹیٹ بھی کرتی ہوں، لیکن میری مجبوری ہے. اب ایک اور صاحب کا سوال آیا ہوا ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، فارورڈ کرتی ہوں آپ کو. جی میں اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں. میڈم یہ پوچھے کیا یہ دونوں میاں بیوی ہی نبی ہیں، اور کیا ان کی کوئی تعلیمات بھی ہیں؟ دوسرے انبیاء سے ہٹ کر یہ دنیا کو کیا نیا پیغام دیتے ہیں دوسرے انبیاء سے ہٹ کر؟ پہلا سوال کا حصہ اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جب میری بیوی سے میری ملاقات ہوئی تو سیمینار تھا. اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی. تو یہ ایتھیسٹ تھی، خدا کا انکار کرنے والی. پھر کچھ میں نے کشف دیکھی تھی ان کے بارے میں. تو 1 سال کا دور پڑتا ہے. پھر ان کی میرے سے ملاقات ہوئی تو پھر رفتہ رفتہ ان پہ بھی خدا کا رنگ آ گیا. تو کوئی پیدائشی نبی پیدا نہیں ہوتا، اس کا یہ جواب. باقی جو میری تعلیمات ہیں وہ اطہر صاحب ان سے نمبر لے لیں اور اطہر صاحب ان کو بھیج دیں گے کہ ہماری تعلیمات جو ہیں وہ 180 ڈگری مختلف ہیں اور مذاہب سے. کوئی بھی تعلیمات لے لیں، کسی طرف سے بھی آ جائیں، وہ آپ کو خدا تک پہنچا دیں گے. تو ان کا نمبر دے دیں اپنا اطہر صاحب کو، وہ ان کو بھیج دیں گے ساری تعلیمات. تھینک یو. جی محترم شکریہ. ایک اور صاحب کا سوال آیا ہوا ہے، میں ان کی آڈیو ان کی ونڈو سے لے کے آپ کو فارورڈ کرتی ہوں. جی السلام علیکم. میرا سوال پوچھیے گا ان سے کہ انہوں نے نا ایک ویڈیو کے اندر طاہر نسیم سے بات کرتے وقت یہ کہا تھا کہ 1993-94 کے اندر مرزا طاہر کے پاس یہ گئے ہیں اور اپنا کلیم بتایا ان کو. تو ذرا
ان سے یہ آڈیو شیئر کریں اور ان سے پوچھیں کہ ساری وہ کمپلیٹ ڈیٹیل آج بتا دیں کہ مرزا طاہر کے پاس جب گئے تھے تو کس طرح سے اس نے ان کو ریسیو کیا تھا، کیا ریئیکشن تھا اس کا، اور اس کے بعد وہ کیونکہ اس آڈیو میں ویڈیو میں کہہ رہے ہیں زاہد خان کہ اس نے دوبارہ ٹائم دیا تھا لیکن دوبارہ ملے نہیں، تو کیا انہوں نے دوبارہ اپروچ کیا تھا ان کو؟ شکریہ۔ یوٹیوب پر چلے جائیں، وہ میں نے کئی ویڈیو میں غلام احمد قادیان ہند پاکستان اور بہت سی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں، اس کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اطہر صاحب وہ غالباً وہ ویڈیو دے دیں گے جس میں تفصیلات درج ہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، تیسری ملاقات نہیں ہوئی، تو باقی وہ تفصیلات یہاں بتانے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی معرفت الہی کا کوشچن ہے تو وہ کر لیں۔ جی حضور خدا کی سلامتی، یہ وہی کل والا ہے جی، خرم شہزاد جو آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اپنا جو روحانی مقام بیان فرماتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بہت زیادہ عرفہ و اعلیٰ لگتا ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں جو 19 بینگز بنائے تھے جو اس کائنات کا نظام چلائیں گے، جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی آتا ہے کہ وہ 19 فرشتے جن کی تعداد کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ شبے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ 19 کا مطلب کیا ہے، تو ان کے بارے میں آپ نے کافی ڈیٹیل سے اپنی بک میں بتایا ہے، اور آپ نے مزید بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ تو اس کا 20واں ہے اور میں 21واں۔ تو یہ والی بات مجھے پہلے بھی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی، پلیز اس کو ذرا دوبارہ ایکسپلین کر دیجیے گا، زحمت کے لیے معافی۔ ہاں، یہ غالباً کل بھی یہ صاحب نے سوال کیے تھے، تو ان کو میری گائیڈنس یہ ہے کہ ایسے سوال نہ کیا کریں سیلفی قسم کے جس سے آپ کے نبی کو بھی ان پہ بھی الہائنے آتے ہوں۔ جیسے وہ امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو رحمت للعالمین تھے، لے آتے کوئی ویڈیو بنا کے یا دکھا دیتے براق پہ چڑھنے سے پہلے، کیونکہ یہ دعویٰ اب پروفیسر طاہر القادری کا بھی ہے، تو ایسی باتیں جیسے مغل صاحبہ نے بھی کل بتایا تھا 3 قسم کے سوال ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ تعصب کو پیچھے کر کے تھوڑا سا سیکھا کریں کہ کس قسم کے سوال
ان سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصانات ہوتے ہیں. لگتا نہیں ہے یہ خدا کے انعامات ہیں، اور کسی انعام کو چھپانا جو ہے وہ گناہ ہے. آنے والی انسانیت کو بھی نقصان ہو جائے گا. تو یہ 19 کون ہے؟ یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ اور نوری مخلوق ہے. فرشتے تو جمعہ بہت بعد میں بنائے گئے. تو یہ وہ مخلوقات ہے جو اپنے بعد خدا نے ان کو تخلیق کیا اپنے جیسا، صرف خدا نہیں ہے. تو آپ کو یاد ہوگا میری کتاب میں پڑھا کہ میں جب ایک گولڈن نور جس کی فارم نہیں تھی خدا تعالیٰ کی، اس وقت خدا نے اپنا روپ نہیں بنایا تھا. تو اندھیروں کے اندر ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ایک درخت تھا تنا. تو وہاں پہنچا تو میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں آنے والے وقتوں میں تمہارا خدا ہوں گا. پھر اس نے کہا ان پہ اپنا پیر رکھ. تو وہ ایسے لگا جیسے تنے پہ جیسے ہتھوڑی یا چھینی کے ذریعے وہ چہرے بنے ہوئے تھے. تو میں نے ان پہ پیر رکھا تو میرے منہ سے نکل گیا اے خدا بند. پھر دوسرا رکھا تو اے خدا بند، یہ تو تیرے جیسے ہیں اے خدا. 19 پہ قدم رکھے. تب خدا نے کہا یہ میرے بعد جتنی بھی کائنات کوہ و مقام سب کچھ انتظام سنبھالیں گے، لیکن ان کو میں تیرے اختیار میں دے دوں گا. لیکن جب تک تو ان کی گائیڈنس لے گا کوئی غلطی نہیں ہو سکے گی. کمال کی بات کی خدا نے. یعنی میں تیرے اختیار میں تو دے دیتا ہوں، لیکن اپنے فیصلے کیے تو کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے گی. ان کے فیصلے اگر تو نے مانے تو کوئی غلطی نہیں ہوگی. تو یہ لمبا مضمون ہے. اس کے بعد پھر اس نے اور مخلوقات بنائی تھی. تو یہ وہ ہیں 19 اس جیسے اور خدا کی ذات سے واقف ہیں. تو غالباً یہ مضمون تھا جو آپ پوچھنا چاہتی تھی، نہیں تو پھر پوچھ لیں. یہ جو فالن ورلڈ ہے جس کے اندر اندھیرے اور نور کے گنجل پڑ چکے ہیں، یہ مطلع صاف ہوگا نا بادل جب یہ طوفان چھٹ کے چلا جائے گا اور خدا کا نور اس زمین کو روشن کر دے گا، تو یہ بات سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے گی کہ آپ اپنے آپ کو ان نبیوں سے اوپر کر دیتے ہیں. بھائی میں اوپر کر دیتا ہوں، میرے اوپر کرنے سے کیا ہوگا یا میرے لگنے لگانے سے کیا ہوگا؟ یہ تو خدا کی ذات ہے. فرق یہ ہوگا کہ اس نور کی دنیا میں یہ جو آنے والی ہے اس میں خوشی کی انتہا نہیں رہے گی. جس کو جو انعامات دیے جائیں گے، کسی میں نہ حسد نہ بغض ہوگا کہ مجھ سے زیادہ خدا نے اس کو نور دے دیا یا مجھ سے زیادہ اس کو اپنی محبت دے رہا ہے. تو یہ گلجنیں یہ رفع دفع ہو جائیں گی. تو باقی وہ میں نے جواب دے دیا آپ کو 19 بینگ کا. وہ بات میں بھول گیا. ابھی وہ ہمارے سورج صاحب جب جنتوں میں پہنچے تو وہاں عطر کو بھی دیکھا اور خدا بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں بڑا روئے کہ اتنا آسان تھا خدا سے ملنا. ہاں اتنا آسان تھا، لیکن اگر یہ پوچھنا ہے کتنا آسان تھا تو پھر میں نے سورج صاحب کو بتایا سناتے تمہیں اپنا ہار اور بے کسی اور غم دل جو گر تم پاس ہوتے. ہاں اس وقت لگے گا خدا کی دنیا میں اتنا آسان تھا، لیکن اس وقت تو بہت مشکل ہے. 50 سال میں جانتا ہوں وہ کیا ہے.
جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ میں اس حصے کو دوبارہ پڑھ لوں گی کتاب میں سے، اور باقی یہ کہ سوالات جو آتے ہیں، چاہے میں کسی سوال سے ایگری کروں یا نہ کروں، میں آپ کو فارورڈ کر دیتی ہوں اگر وہ اخلاق کے دائرے میں ہو۔ تو اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو نہ دیں۔ تو 2 سوال اور ہیں، وہ بھی میں آپ کو فارورڈ کرتی ہوں۔ اچھا، یہ اپنے دفعے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ روحانی آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ انسانی آنکھ جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، ہمارے اندر یہ حس ہی نہیں ہے۔ الٹرا وائلیٹ، انفراریڈ، ان بینڈ وڈس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ان کی تو بینڈس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ کس بینڈ وڈس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ویزیبل آئی یا ویزیبل اسپیچ کے اندر وہ نہیں فال کرتے، لیکن یہ بتائیں کہ ان کو کسی بندے کی حالت میں کبھی نظر آیا کوئی، جیسے یہ کہتے ہیں فرشتہ نظر آتا ہے، تو یہ بھی پوچھیں کہ وہ کس طرح سے ایک ایسی بینڈ وڈتھ جو ہیومن آئی نہیں دیکھ سکتی، یعنی ارواح، وہ کس طرح سے ٹرانسفارم ہوتے ہیں ایک ہیومن آئیڈ فارم میں، ٹھیک ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے سوال کو آپ، تھوڑا یہ ذرا آگے کریں، ان کو بھیجیں، ذرا دیکھتے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ اس کے سوال سے پھر پتہ لگتا ہے کہ اپنے نبی کی تعلیمات سے بھی ناآشنا ہے، اور صحابہ کی زندگی سے بھی ناآشنا ہے۔ محمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے جبرائیل کے ساتھ، اور ایک صحابی گزرے، یہ حدیث ہے امام بخاری کی، تو وہ گزر کے چلے گئے، واپس آئے تو محمد عربی نے کہا میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے تجھے سلام کہا تھا، تو کہا یا رسول اللہ میں نے بھی سلام کا جواب دیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کیونکہ جبرائیل آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ شخص روحانیت سے ناواقف ہے، ٹھیک ہے، اس نے سوال کیا، میں نے اس کو جواب دے دیا۔ جی محترم، ٹھیک ہے، میں دوسرے صاحب کا سوال فارورڈ کرتی ہوں۔ ان کا سوال بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ میڈم، میرا یہ سوال ہے کہ انہوں نے خدا سے علم پا کر کون کون سی پیشگوئی فرمائی ہے جس سے ان کا تعلق خدا سے پہچانا جائے، اور کتنی پیشگوئیاں پوری ہو گئی ہیں اب تک؟ آپ کتاب پڑھنے والے بنے، اس میں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں، اور ایک بات میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں، آنے والا خدا کا پتہ بتاتا ہے، یہ کام کریں آپ۔ پیشن گوئیاں تو اتنی ہیں، اس سے بڑھ کے پیشن گوئی کیا ہے کہ خدا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اب خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی۔ یہ صدی جو ہے، اس کے بعد جو سورج طلوع ہوگا وہ خدا کی محبت الہی کا ہوگا۔ آپ پیشن گوئیوں کو چھوڑیں، اور پیشن گوئیاں تو ہزار ہاں ہیں، بلکہ ممبروں پہ بھی پوری ہو گئی ہیں، وقت پہ بھی پوری ہو گئی ہیں۔ آپ وہ کام کریں جس سے سارے رازوں کی چابی آپ کو مل جائے، اور وہ کام یہ ہے، آنے والا خدا کا پتہ بتانے کے لیے آتا ہے، اس پتے کو پا کر آپ کی دنیا ایک نئی دنیا ہو جائے گی۔ پیشن گوئیوں کے چکر میں پڑے، ادھر میں بتاؤں گا، ادھر آپ پھر کراس کوشچن کریں گے، تو یہ معاملات لمبے ہو جائیں گے۔ چھوٹا صبر کریں خدا کی طرف، تاکہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ جی محترم، میں آج کا آخری سوال کرتی ہوں
کہ آپ نے پچھلے کچھ دن پہلے بھی ہمارا ایک سوال جواب کا سیشن ہوا تھا، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ عالم ارواح میں علامہ اقبال بھی آپ کا لیکچر سننے کے لیے آئے تھے، اور انہیں فرشتوں نے بتایا تھا کہ آج شہباز کا لیکچر ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی کہ وہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک کوشچن آنسر سیشن میں آپ نے بتایا تھا کہ فرشتے آپ کو لے کر گئے اور اللہ تعالیٰ نے بھی لسنر کے طور پر بیٹھ کر آپ کا لیکچر سنا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے مقام اور اختیار کی حد کیا ہے؟ مقامات کی دنیا سے تو ہم نکل چکے ہیں، حال کی دنیا کی بات کریں، ہم پہ کیا کیا حال ہم پہ ہوتے ہیں۔ یہ حال کیا ہے، اس کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے اس حال کی، کیونکہ اس حال کے اندر خدا مجھے ایسے ایسے جہانوں میں لے کر چلتا ہے کہ نہ نبی، نہ انسانیت، نہ فرشتے وہاں تک پہنچے، اور یہ بھی بتا دیتا ہوں نہ وہ 19 جو ہے خدا جیسے وہ پہنچے وہاں تک۔ تو میرے حال کی حد نہیں ہے، مقامات کی حد ہوگی۔ اور پھر اگر حال کی مقامات پوچھیں گے تو مقامات تو یہ ہے، خدا نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑا خدا ہے، لیکن حال کیا ہے؟ وہ حال تو وہ ہے کہ جو عدم، جہاں جہاں وہ مجھے لے کے گیا کوئی مخلوقات بھی وہاں نہیں پہنچ سکی، تو وقتاً فوقتاً وہ حال بیان کرتا ہوں۔ مقامات کیا چیز ہے؟ مقامات کی تو ایک لمیٹیشن ہے۔ باقی اقبال کا کہا تو اقبال میرے حکم کے اوپر اور میری وجہ سے ان کی روح کو بھیجا گیا ہے کہ وہ کام کر سکے ہمارے مشن میں۔ تو اب وہ ان کی روح جرمنی میں ہوتی ہے، اور جہاں جہاں ہم کام کرتے ہیں ہمارے خاص ایک شخص ہیں، ان کے ساتھ ان جیسا کریکٹر ہے تو ان کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب پھر عیسائی مسلمان ناراض ہو جائیں گے، یہ زمینی مخلوق، کہ یہ ہمارے انبیاء سے بھی بہت آگے چلا گیا، تو انہیں پھر خدا کی دین، خدا کی محبت اور عنایات کی کوئی خبر نہیں۔ اور ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں چاہتے چاہتے، کہ جو میرے روحانی فرزند ہوں گے وہ ایسے ایسے عدم دیکھیں گے کہ مذہب جب سے آئی، انسانیت بنی ہے، ان کی سوچو گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں جو نیا آدم ہے، جہاں سے خدا کی دنیا شروع ہو رہی۔ جی محترم، اصل میں ان مقامات کو سمجھنا کم از کم میری سمجھ اور عقل سے تو باہر ہے، لیکن بہرحال صوفیاء نے جہاں تک ان کی کتابیں پڑھی ہیں تو ایسے کئی مقامات کا اور ایسے کئی قسم کے حال کا انہوں نے بھی تذکرہ کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں ایک نیا زمین اور آسمان تخلیق کر رہا ہوں، اور اب آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کاندھے پر بٹھا کر کہا کہ تو مجھ سے بھی بڑا خدا ہے، اور اس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا آپ کو سجدہ بھی کیا۔ اب یہ کیا راز ہیں اور کیا مقامات ہیں، تو جن چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہم ان کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ادب کے لحاظ سے خاموش رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کسی وقت یہ راز ہم پر منکشف کرتے، اور میرا خیال ہے کہ روحانیت کے میدان میں عجز ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔
جی محترم، میرا تو طریق ہمیشہ سے عزت اور ادب کا رہا ہے، اور ہمیشہ کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک شاگرد کے مقام پر ہمیشہ اپنے آپ کو رکھا ہے، اور کیونکہ جب تک انسان عجز کو شیوا نہ بنائے تب تک وہ کہیں سے